सेक्रेटरी CNW कैसे रखता है? गवर्नमेंट के ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सर अर्बन और रूरल एरियाज़ में सर आप आराम से इस पे हल चला दें और उगा दें, नहीं। सर बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप, बहुत सारे लोग बलूचिस्तान को बहुत ही ज़्यादा ऐसे विल्डरनेस तस्वुर करते हैं। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव CNW डिपार्टमेंट के पास ये कितना हेल्पिंग आउट प्रोजेक्ट है ये? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। द मैसेज फॉर द यूथ ऑफ बलूचिस्तान सर। अगर आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के साथ मैं हूं महमूद बलोच और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है सेक्रेटरी CNW गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सर लालजान जाफ़र साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का सर, और आप स्टूडियो हमारे आए, हमें टाइम दिया सर। सर बात करते हैं CNW डिपार्टमेंट की, तो इट प्रोबेबली डील विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द प्रोविंस। सर एज अ सेक्रेटरी CNW आप हमें करंट टेन्योर का जो है वो एक रैशनल और विजन बता सकते हैं CNW का बलूचिस्तान के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है सर? थैंक यू वेरी मच महमूद भाई इनवाइट करने का। सो इट्स प्लेजर टू बी हियर विद नज़रबान, बिकॉज नज़रबान जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो ये एक ख्वाहिश थी कि नज़रबान के साथ एक सेटिंग होनी चाहिए। CNW का जो विज़न है या रोल है वो बहुत अहम है, बिकॉज़ CNW अगरचे मिसाल बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन ब्रॉडली जो हमारी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है उनको कनेक्ट करता है विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, विद द सर्विसेज जो कि हेल्थ और एजुकेशन की शक्ल में है। सो CNW का रोल भी बहुत अहम है एज ए नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट, और नेचुरली इसका विज़न भी हम समझते हैं कि जो इस डिपार्टमेंट का पर्पज़ है फॉर क्रिएशन, उसी में ही हम इसका विज़न समझते हैं। बेहतरीन है सर। दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी और उनकी जो है टाइमली कंप्लीशन, उनके ऊपर क्रॉस चेक या बैलेंस जो है वो सेक्रेटरी CNW कैसे रखता है कि इतने डेवलपमेंटल काम जो है हमने स्टार्ट किए हुए हैं बलूचिस्तान में, कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे पुल बन रहा है, कहीं पे वाटर स्कीम है, तो एज अ सेक्रेटरी CNW ये आपके लिए हेक्टिक नहीं बन जाता कि इनको मैनेज कैसे किया जाए? महमूद भाई, ये एक्चुअली CNW डिपार्टमेंट का जिस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हुआ है, जिन्होंने जो लोग गवर्नमेंट के ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं कि जी गवर्नमेंट फंक्शन किस तरह से करती है, मिसाल जो टॉप लेवल पे है हमारी एक कैबिनेट है, नेचुरली चीफ मिनिस्टर साहब उसमें लीडरशिप रोल देते हैं, जो कि पॉलिसी एक तरह से विजन या गाइडलाइंस देते हैं। उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं और फिर डिपार्टमेंट्स की अपनी हायरार्कीज़ हैं। तो एक तो जो मॉनिटरिंग है या जो इसकी सुपरविज़न है वो इनहेरेंट डिपार्टमेंट के अंदर मल्टी लेयर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम प्रोक्योरमेंट के बाद ले जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो प्रोक्योरमेंट के बाद आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं टू प्राइवेट कंट्रैक्टर फर्म्स। फिर जो डिपार्टमेंट की अपनी हायरार्कीज़ हैं, मिसाल के तौर पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, एक चीफ इंजीनियर है, एंड देन फिर सेक्रेटरी। तो अपार्ट फ्रॉम के जो हमारी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग विंग्स हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्पेक्शन टीम का एक पूरा सेटअप है, डिपार्टमेंट के अंदर भी मल्टी लेयर्स मौजूद हैं जो कि मॉनिटरिंग और सुपरविजन को इंश्योर करती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ी सी इरोड हुई हैं, इनमें वो एक्टिविटी या उस लेवल की जो एक्टिविज़म है वो नज़र नहीं आता, कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको दोबारा एक्टिवेट करें, ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे हों तो उनकी जो मॉनिटरिंग और उनकी सुपरविजन नेचुरली अच्छी हो, ताकि जो क्वालिटी या जो एफिशिएंसी हम प्रोजेक्ट्स में हमारा मकसद है वो इंश्योर हो सके। सर CNW डिपार्टमेंट की ख़ुद की स्ट्रेंथ और चैलेंजेस, ये दो अगर आप कैटेगराइज करके आप बताएं तो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा सर। जो CNW की स्ट्रेंथ है वो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये एक नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। ये वक्त के साथ इसने ग्रो किया है और इसने सीखा है। सच्ची बात है, इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचुरली हम जिस किस्म का काम डिपार्टमेंट से लेते हैं या लोगों से लेते हैं, लोग उसी तरह से परफॉर्म करते हैं। बट ये एक क्रिटिकल और सबसे अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की मेजर इन्वेस्टमेंट को डील करता है। तो स्ट्रेंथ तो इसकी है कि इसमें बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जस्ट अगर ब्रॉडली बता सकूं कि मेरे साथ इस वक्त डिपार्टमेंट में 2 PhDs भी मौजूद हैं, मेरे पास NCA के
گریجویٹس ہیں جو کہ بہت اچھی ٹیم ہے آرکیٹیکچر سائٹ پہ، جو پلاننگ اینڈ ڈیزائن سیل ہے، لیکن نیچرلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، جو ڈاکومنٹس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، پروسیس کر رہے ہوتے ہیں سارا کا سارا. اور پھر اس میں مثال ہر قسم کے وہ لوگ جنہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے، لرن کیا ہے، مثال جو ابھرتے چیلنجز ہیں ان کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چیلنجز بھی ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ ہیں، اور اس کی ریزن کہ مثال کے طور پہ ون آف دا چیلنج جو کہ میں براڈلی آپ کو بتاؤں کہ CNW نے اپارٹ فرام نیشنل ہائی وے روڈ نیٹ ورک، ہم نے کوئی 20,000 کلومیٹر سے زیادہ روڈ نیٹ ورک اس صوبے میں ایڈ کیا اوور دا ایئرس. سو اٹس اے ہیوج ایسیٹ جو کہ نیچرلی یہ جو روڈ نیٹ ورک ہے 20,000 کلومیٹر، یہ فیڈنگ روڈز ہیں، یہ وہ روڈز ہیں جو کہ ہماری اکراس دا پروونس، جو کہ ہماری پاپولیشن کو یا ہمارے گاؤں محلوں کو، ہمارے شہروں کو کنیکٹ کرتے ہیں ود نیشنل ہائی وے نیٹ ورک. نیشنل ہائی وے نیٹ ورک رفلی لیس دین 5,000 کلومیٹر ہے، جو کہ پورا آف کورس وہ ہمارا بیک بون ہے پورے ملک کا. لیکن ان تک رسائی یا ان تک ایکسیس کے لیے جو روڈ انفراسٹرکچر کریٹ ہوا ہے وہ CNW نے اوور دی ایئرز کریٹ کیا ہے. اب چیلنج یہ ہے کہ ہم نے 20,000 پلس کلومیٹر روڈ نیٹ ورک ایک ایسیٹ کی شکل میں کریٹ کیا ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کا ایسیٹ ہے، جو کہ پبلک کا ایسیٹ ہے، اس کو مینٹین کرنا از اے چیلنج. اور جو کہ ہمارے پاس گورنمنٹس میں نارملی مینٹیننس آف روڈ کا کنسیپٹ بہت کم ہے. سو ہم ایسیٹس بنا دیتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ مینٹین دیم. سو ہم جسٹ ابنڈن کر دیتے ہیں انٹل اینڈ لیس کہ وہ بالکل ہی ایروڈ ہو جائے اور ہم اس کی کمپلیٹ ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن پہ پیسہ لگائیں. تو اگر ہم مینٹین کریں تو شاید ہمیں 1 روپے خرچ آئے، بٹ اگر ہم کمپلیٹ ریکنسٹرکٹ کریں تو شاید 10 روپے خرچ کرنے پڑیں. سو ایک چیلنج تو یہ ہے کہ گورنمنٹ میں سلولی گریجولی یہ بائی ان کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ایک چیلنج ہے کہ انسٹیڈ آف ریکنسٹرکٹنگ ریہیبلیٹیٹنگ دی روڈز کمپلیٹلی، سو ہمیں ان کی جو ایک ریٹرن لائف ہے، جو ریٹرن پیریڈ ہے، اس کے اندر اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان ایسیٹس کو جو کہ بلینز آف روپیز کے ہیں ان کو مینٹین کر سکیں ایٹ اے سرٹن سروس لیول. مثال بالکل کامن آدمی کی سمجھ کے لیے کہ اگر ایک پاٹ ہولز کریٹ ہوتا ہے، ایک کھڈا کریٹ ہوتا ہے، شاید اس کی ریپیئر کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، نہ اتنا کاسٹلی ہوتا ہے، بٹ وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ کھڈا اس میں پانی کریپ ان کر کے پوری کی پوری روڈ ڈیمیج ہو جائے اور اس کو دوبارہ بنائیں گے تو آف کورس اس کو وہ بہت زیادہ کاسٹ کرے گی. تو ایک تو چیلنج یہ ہے کہ جو بلینز آف روپیز کے ایسیٹس ہم نے اوور دی ڈیکیڈز کریٹ کیے ہیں ان کو مینٹین کرنا، ان کے لیے یہ بائی ان کریٹ کرنا کہ جی ان کو مینٹین کرنا ضروری ہے. جو دوسرا چیلنج ہے وہ یہ کہ شاید ود دا پیسج آف ٹائم یا پچھلے ڈیکیڈز میں گورنمنٹ نے روڈ سیکٹر کو تو پرائرٹی دی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کافی سالوں سے. جو اب یہ کہ یہ پرائرٹی کتنے عرصے تک CNW ریٹین کر پاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تھوڑی سی ریسورسز ہیں اور بہت سارے کمپیٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. سو گورنمنٹ کی پرائرٹی ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی پرائرٹی ہیلتھ بھی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی پرائرٹی سوشل سیفٹی نیٹس بھی ہو سکتے ہیں. سو CNW کے لیے یہ پرائرٹی ریٹین کرنا آگے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، کمپیٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ریسورسز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. سو یہ مشکل ہوگا کہ جی آپ اس طرح سے میجر چنک آف ریسورسز ریٹین کریں. ایک سرٹن پیریڈ تک تو کنیکٹیوٹی گورنمنٹ کی پرائرٹی رہی یا پبلک کی پرائرٹی رہی، بٹ دیٹ کین بی چینجڈ. اور اس کے بعد جو ہے مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ آپ کے اکارڈنگلی سب سے بڑا چیلنج ہے. یس، سو ایسیٹس بنانا، ان کو مینٹین کرنا، اور آف کورس پھر اسی لیول کی ریسورسز ریٹین کرنا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے اتنی ریسورسز حاصل کرتے رہیں کنٹینیوسلی. یہ میرا خیال ہے چیلنج رہے گا کمنگ ٹائم میں، اپارٹ فرام سم مائنر کہ جی چھوٹا موٹا کہیں تھوڑی سیکیورٹی چیلنجز آ جاتے ہیں، تو آتے ہی رہتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ. یس سر، جیسے ہم چیلنجز کی بات کر رہے تھے تو ایز این سیکٹری CNW اینڈ دی وول ڈپارٹمنٹ، اربن ایریاز میں آپریٹ کرنا سمجھ آتی ہے کہ چیزیں جو ہے بڑی سموتھلی رن کرتی کمپیریٹیولی دی فار فلنگ ایریاز لائک بارڈرنگ ایریاز. اگر ہم دیکھ لیں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے تفتان میں ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو جیوب شرانی میں ہے، یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نصیر آباد جعفر آباد میں. تو سر اربن اور رورل ایریاز میں سر کمپیریٹیو انالیسس کریں ہم تو کتنا سموتھلی CNW فنکشن کرتا ہے ادھر؟ بلوچستان ویسے از ٹو بگ،
اور Vast سچی range بات ہے ہے. یہ میں چونکہ فیلڈ پہ جاتا ہوں، پیریفری میں جاتا ہوں، کبھی کبھی ویسے دل بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے کہ اٹس سچ اے بگ پرومس، اور یہ اتنا ویلکمنگ بھی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ چیلنجنگ بھی ہے. اس کا ہر مائل جو ہے نا وہ آپ کو چیلنج کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے یہ صوبہ کہ آپ آرام سے اس پہ ہل چلا دیں اور اگا دیں، نہیں، ادھر آپ کو کلنگ بیلچا مثال اٹس ٹف ٹرین، بٹ نیچرلی جب آپ کھدائی کریں گے ممکن ہے وہاں مثال اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں Minerals رکھی ہیں. ہوئی ہیں. سو اٹس اے فلاسفیکلی یہ تھوڑی سی یہ بات ایسی ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت واسٹ پروونس ہے اور بہت چیلنجنگ ہے، جو کہ ہمارے لوگوں کو ہر پوائنٹ پہ چیلنج کرتا ہے بیکاز آف اٹس واسٹنیس، اٹس پوٹینشیل، اٹس ریسورسز. تو مجھے بھی یہ ویسے چیلنج آتا ہے کہ نیچرلی جو کوئٹہ میں ہم کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں نیچرلی اسکلڈ لیبر بھی مل جاتی ہے، یہاں تھوڑی سی سروسز مل جاتی ہیں، یہاں وہ ایکسپرٹیز، وہ اسکلز شاید ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ٹو دی کنٹریکٹنگ فرمز جنہوں نے کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پیریفری تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو نیچرلی جب آپ سے واشوک میں آپریٹ کر رہے ہیں، Yes. مساخیل میں آپریٹ کر رہے ہیں، کولو میں آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں اس لیول کی اسکلڈ لیبر اور اس قسم کی جو اسکلڈ ورک مین شپ مینٹین کرنا وہ ویسے چیلنجنگ ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچانا چیزیں اٹ سیلف تھوڑا سا چیلنجنگ رہتا ہے. لیکن آئی ایم سو گلیڈ کہ میں بہت پیریفری میں گیا ہوں. ہماری کچھ بہت ہی ریئر قسم کی اسکلز ہوتی ہیں، جیسے یہ برج ورک میں پری اسٹریسنگ ٹریس. میں بہت ایکسٹریم پیریفری میں گیا تو میں نے جب وہاں ٹیکنیکل اسٹاف سے پوچھا کہ جی آپ کہاں سے ہیں، تو بہت سارے کسی نے کہا جی ہم لاہور سے ہیں، کسی نے کہا ہم بھالپور سے ہیں، کسی نے کہا ہم کراچی سے ہیں. سو دیٹ بیکمز چیلنجنگ ایٹ ٹائم کہ نیچرلی اتنی پیریفری میں آپ اس قسم کی اسکلز، جہاں آپ برج بنا رہے ہیں، آپ اسفالٹ کا کام کر رہے ہیں، وہاں وہ لیبر، چونکہ ہمارے پاس یہ ایک انفارچونیٹلی یہ چیلنج رہا ہے کہ ہم نے لوکل جو لوگ تھے ان کو یہ اسکلز ہمارے لوکل لوگوں نے نہیں سیکھے، اور شاید ٹیمپرمنٹلی وہ دوسرے ٹریڈز کی طرف گئے ہیں بٹ ان اسکلز کی طرف نہیں گئے. سر بلوچستان کا انفراسٹرکچر لینڈسکیپ سیکٹری CNW اس کو آنے والے 3-4 سال میں کیسا دیکھ رہا ہے؟ اگر آپ نیشنل ہائی وے نیٹ ورک اٹھا لیں، بہت سارے لوگ بلوچستان کو بہت ہی زیادہ ایسے ولڈرنس تصور کرتے ہیں، تو سچی بات ہے یہ کمپلیٹلی مس پلیسڈ ہے. جو کہ ریسنٹلی ابھی ہم لوریلائی سے ایک توسا تک یعنی N70 کو N55 سے ایک 175 کلومیٹر کی ایک آرٹری کریٹ کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تقریباً 70% ابو پہ کام پہ چل رہا ہے ہمارا. ہم صوبت پور کشمور میں ایک انٹر پروونشل آرٹری کریٹ کر رہے ہیں. ہم بیکڑ سے راجن پور کے فاضل پور قادر پور کی طرف سے ایک انٹر پروونشل آرٹری کریٹ کر رہے ہیں. ہم یہاں زوب سے قمردین یا سمبازا اینڈ دین آنورڈ کے پی کی طرف ایک انٹر پروونشل آرٹری کریٹ کر رہے ہیں. سو بہت سارے روڈ کنیکٹیوٹی نیٹ کا جال جو ہے ورک، جو وہ پھیلتا جائے. کنیکٹیوٹی ہے وہ انشاءاللہ کمنگ ٹائمز میں ایشو نہیں رہے گی، کیونکہ جو میجر پروجیکٹس ہیں کنیکٹیوٹی کے تقریباً وہ سارے یا تو ہمارے پاس کمپلیٹ ہیں یا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. مطلب میں رفلی اگر آپ کو ڈسٹرکٹ وائز اپنا ایک اسنیپ شاٹ دوں کہ اس وقت میرے پاس کوئی 1400 پلس روڈ سیکٹر کی اسکیمز ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، 1400 پلس، جن کے تحت کوئی 8000 سے 9000 کلومیٹر روڈ نیٹ ورک ایڈ ہوگا. اور اگر گورنمنٹ ان کی فائنینسنگ اگلے 2-3 سال میں انشور کر دیتی ہے، سو آپ بریفلی یہ سمجھ لیجئے کہ 8500 سے 9000 کلومیٹر روڈ نیٹ ورک اس صوبے میں ایڈ ہو رہا ہے. سو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صوبے میں کنیکٹیوٹی کا جو کتنی ایشو بہتر ہے ہو جائے گی. وہ کس لیول پہ انشاءاللہ چلا جائے گا، جو کہ میرے خیال ہے کنیکٹیوٹی ول نو مور ریمین اے پرابلم انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں. انشاءاللہ سر، اینڈ آئی ہوپ سو آپ ایک آپٹیمسٹک ویژن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ہوپ سو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو آل دی ویری بیسٹ سر. سر بات کرتے ہیں ہم انوویشنس کی، ریفارمس کی، تو کیا CNW ڈپارٹمنٹ از گوئنگ تھرو سم سارٹ آف ریفارمس اینڈ انوویشن؟ محمد بھائی یہ سب سے میرے خیال ہے پہلا ٹاسک تھا ہمارا جب ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا لاسٹ 1 سال پہلے. تو ہمارے سامنے ایک ڈپارٹمنٹ تھا کہ جس میں ہم نے براڈلی اس ڈپارٹمنٹ کی سچی بات ہے 2-4 چیزوں کو دیکھا. سو ایک تو جو براڈ ہم نے گول سیٹ کیا تھا ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ کیا اس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے.
اور کیا اس کی ایچ آر جو ایگزسٹنگ اویلیبل ہے اس کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے کہ جو ٹاسک گورنمنٹ اتنی میجر انویسٹمنٹ اس کے تھرو کر رہی ہے وہ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جی اس میں جو گورنمنٹ ریسورسز ایٹ ٹائم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ایفیشنسی کا سیریس ایشو ہے, کیونکہ اکثر یہ کرٹیسزم بہت زیادہ آتا ہے کہ بہت ساری ریسورسز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھرو سیلریز خود ہی لے جاتے ہیں. تو ہم نے ان 3-4 چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کو ریویو کرنا شروع کیا تھا لاسٹ ایئر سے. سو پہلی پرائرٹی تھی ہماری ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہم کٹ کریں کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر کوئی ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے. اور دوسری پرائرٹی تھی کہ جی وٹ ایور ایچ آر کیپیسٹی اس کی ہے تو اس میں کس طرح سے ایفیشنسی لائی جائے, اور مین گول ہمارا یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. سو آپ کو پتہ ہے کہ CNW مشہور ہے کہ جی اس میں کلی اور اس قسم کی جو بہت زیادہ اوور امپلائمنٹ اوور دی ایئرس ہوئی ہے. تو ہماری کوئی 23,000 ایچ آر اسٹرینتھ تھی جو کہ سینکشن پوزیشن تھی, جس کو ہم لوگوں نے ریڈیوس کیا, ڈاؤن سائزنگ کی, اور ہم نے اس میں سے کوئی 73 ریڈنڈنٹ کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی کہ جی یہ 73 جو کیٹیگریز ہیں جو آج کی ایمرجنگ نیڈ سے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہیں. کیونکہ ان سے صرف یہ ڈاؤن سائزنگ کا قطن یہ مطلب نہیں کہ ہم نے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ریڈیوس کی, لیکن آج کے یوتھ کے حساب سے جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز چاہیے تھیں وہ ان کے رستے میں رکاوٹ تھیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکشن یعنی ریڈنڈنسیز ختم کی ہیں. 73 کیٹیگریز کو ریڈنڈنٹ ڈکلیئر کر کے انکلوڈنگ کولیز, تو ان کو ہم لوگوں نے ختم کر دیا. اس کے اوپر کوئی فردر اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. سو لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 5,000 پلس 5,500 پوزیشنز ان کو ابالش کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے نیو جو ایمرجنگ ڈیمانڈز تھیں جو کہ نیڈس تھیں مارکیٹ کی, جو جس میں ہمارے بچے پڑھ کے جیسے آٹو کیڈ آپریٹرز, جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ اکثر ایگزیکٹو انجینئرز کی ڈپینڈنسی اینڈ کنسلٹنسیز بہت زیادہ تھی. سو آٹو کیڈ آپریٹر ہے, لینڈ سرویئر ہے, کوانٹٹی سرویئرز ہے, اس قسم کی جہاں ہمارے ڈسٹرکٹس میں یہ کیپیسٹی نہیں تھی تو ہم نے وہاں یہ کیپیسٹی انجیکٹ کی ہے. اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ ایچ آر تھی اگر اس کی کیپیسٹی نہیں تھی تو ہم نے پنجاب انجینئرنگ اکیڈمی کے ساتھ ایک MOU سائن کرا کے لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً کوئی 125 کے قریب اپنے انجینئرز کو پنجاب انجینئرنگ اکیڈمی سے ٹرینڈ کرایا آف آل کیٹیگریز سے. اگر سب انجینئر سب ڈویژنل آفیسرز ہیں ایکسین بنتے ہیں تو ہم نے ان کے رولز کے اندر مینڈیٹری کر دیا کہ دے ول ہیو ٹو انڈرگو دس ٹریننگ, یہ ٹریننگ کر کے آئیں گے تو اس کے بعد پروموٹ ہو سکیں گے. سو ہم نے ان تینوں کیٹیگریز میں یعنی ویسٹفل ایکسپینڈیچر بھی کم کیا, جو ایگزسٹنگ ایچ آر تھی اس کی کیپیسٹی کو بھی امپروو کیا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ریڈنڈنسیز تھیں وہ ساری کی ساری ختم کی, اور نیو جو ایمرجنگ نیڈس تھیں وہ ایڈ کی, ان کو ختم کر کے نیو چیزیں ایڈ کی. اینڈ دین آف کورس ٹیکنالوجی تو ناؤ بہت اسینشل ہے. تو ٹیکنالوجی کے حساب سے ایچ آر سافٹ ویئر یا پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر اس قسم کے بہت ساری انوویشنس کی ہیں. سو وی آر ہوپ فل کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اب پراپر اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ لے گا. جو میجر انویسٹمنٹ جس لیول کا ٹاسک گورنمنٹ نے اس کو سائن کیا ہوا ہے وہ اس کے حساب سے اٹ ول کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشن آف دا گورنمنٹ. آئی ہوپ سو سر کہ آپ کے ریفارمس جو ہیں وہ کافی سارے اچھے اور فروٹفل ریفارمس ہیں, ان کی آؤٹ کم بھی آپ کو ریپڈ اور بہت اچھی ملے سر. اور سر ہم بات کرتے ہیں BSDI کی, بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو. CNW ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ کتنا ہیلپنگ آؤٹ پروجیکٹ ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جو کہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے, کیونکہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ براڈلی کیٹر کرتا ہے میجر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ اتنا افیکٹو رہا نہیں تھا اوور دی ایئرز. تو چھوٹی چھوٹی نیڈز گلی محلے کی یا ڈسٹرکٹس کی یا سٹیز کی وہ وہیں رہ گئی تھیں, جو کہ ساری کی ساری PSDP میں کیپچر نہیں ہو پا رہی تھیں. سو میرے خیال ہے گورنمنٹ نے بہت ہی رائٹ ٹائم پہ یہ ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی لوکل نیڈز کو کیٹر کرتا ہے. کہ کسی محلے میں چھوٹا سا ایک کلورٹ بننا ہے, کسی جگہ ایک چھوٹی سی مثال گلی ہے جو کہ نیچرلی PSDP میں اس کی اسکیم تو نہیں ڈل سکی بٹ دیٹ ریکوائرز کہ جی اس کی کارپیٹنگ چاہیے, یا کسی جگہ کوئی اسکول ہے وہ مانر 5 to 10 لاکھ روپیز سے ریپیئر ہونا ہے. تو اس پروگرام میں BSDI میں وہ ساری نیڈز تھرو کھلی کچہریز, تھرو لوکل اپلیکیشنس, یا جو بھی اسکیمز پرپوز کر سکتے ہیں جن کی ڈپٹی کمشنر کے آفس تک ایکسیس ہے,
سو دس از این انیشیٹو کہ جو لوکلی وہاں پہ اسکیم کنسیو کرتا ہے، وہاں پہ اس کو اپروو کرتا ہے اور وہیں پہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو آلدو اس کی ایگزیکیوشن اگین ود لائن ڈپارٹمنٹس ہے، یعنی سی این ڈبلیو کے ساتھ ہے یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے یا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، جو بھی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آل دا وے ٹو دی پروونشل کیپٹل نہیں آنا پڑتا، یہاں پی ڈی ڈبلیو پیز میں مثال ان اسکیم کو نہیں لانا پڑتا، یا ایون ڈپارٹمنٹس کے دفتروں میں چکر نہیں لگانے پڑتے. تو اسکیم وہیں لوکلی کنسیو ہوتی ہے، وہیں اپروو ہوتی ہے اور وہیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. سو میرے خیال ہے یہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیڈز جو کہ سٹیز یا ڈسٹرکٹس کی تھیں پیریفری کی، یہ تھرو بی ایس ڈی آئی وہیں پہ ایڈریس ہو رہی ہیں. سو اٹس اے بیوٹیفل پروگرام. میرے خیال ہے یہ اپنا امپیکٹ ڈالے گا ان کمنگ ڈیز انشاءاللہ سر. سر لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس اینڈ دی میسج فار دی یوتھ آف بلوچستان سر. میرے خیال ہے ایک ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہم بہت ہی زیادہ یوتھ کو اوور ویلم کر دیتے ہیں کہ جب ہم ان کو بہت ہی مشکل یا کمپٹیٹیو ایگزامس یا بہت ساری چیزوں میں سے ڈرا دیتے ہیں. میرا اپنا سروس ایکسپیرینس سمپل یہ ہے کہ اگر آپ میں سینس آف رسپانسبلٹی ہے، سو نو میٹر یہ جو پروسیسز ہیں سرکار کے، یہ کمپٹیٹیو ایگزامس کے بغیر بھی سیکھے جا سکتے ہیں، بیکاز دیز آر جسٹ پروسیسز جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں یا ڈفرینٹ آفیسز میں. لیکن سینس آف رسپانسبلٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کیریئر میں کوئی بھی شعبہ اڈاپٹ کیا ہے یا لیا ہے، یا ایون پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کو پوری سینس آف رسپانسبلٹی سے کرنا چاہیے. تو اگر سینس آف رسپانسبلٹی ہے تو میرے خیال ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور تھاٹس اینڈ ویری فروٹفل ڈسکشن وی ہیڈ. ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر آؤٹ ہمیں مل گئی، ہاؤ کرٹیکل دس ڈپارٹمنٹ از اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. کیونکہ میرے خیال سے سی این ڈبلیو واحد ایسا ڈپارٹمنٹ ہے سیکٹریٹ میں کہ پبلک کو بہت کم اویئرنیس تھی. سو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جو ہے سی این ڈبلیو کا پورا فنکشنل میکینزم یہ آڈینس کے ہمارے پاس گئی. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو جی ناظرین، نقطۂ نظر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.